बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, कौम ने नाकाबिले फरामोश खिदमात के सिला में आर्मी चीफ को सबसे बड़े एजाज़ से नवाज दिया। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। जनरल आसिम मुनीर जनरल अयूब खान के बाद दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें इस एजाज़ से नवाजा गया है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हो गया है और दोनों में तय पाया है कि 31 मई तक दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं वो ज़माना अमन की पोजीशन पर चली जाएंगी। ये एक बहुत खुशाइंद कदम है। इसके अलावा जो बात हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंडियन सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि सीज़ फायर जो है ये दोनों मुल्कों की दो तरफ़ा बातचीत के बाद अमल में आया था और इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद स्टेज पर आना, ज़बरदस्ती स्टेज पर आना चाहते हैं। इसके बरअक्स मुतअद्दिद बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने ये सीज़ फायर करवाया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारी इंतज़ामिया ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा वो तो आगे मुज़ाकरात की भी बातें करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की भी बातें करते हैं, लेकिन क्या भारत इससे जो है राह फरार इख्तियार करना चाहता है? वो क्यों कर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के किरदार को तस्लीम नहीं कर रहा? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक मंगई साहब। जी फ़ारूक मंगई साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो चूँकि आज का सबसे अहम इशू और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हुकूमत की तरफ से और ये कौम की तर्जमानी की गई है, कौम की तरफ से जो है वो बहुत बड़े एजाज़ से जो है वो जनरल आसिम मुनीर को नवाजा गया है और इससे फ़ौज के अंदर क्या असरात मरतब होंगे और ओवरहाल जो है वो इसका क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहब, आपने भी पढ़ दिया था, मैंने देखा आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान किया था जी। तो आप बहुत बेहतर समझते हैं मुझसे इन चीज़ों को। बहरकैफ ये हाईएस्ट जो 5 स्टार रैंक है और एक किस्म का आज़ाज़ है जो जनरल आसिम मुनीर इम्तियाज़ वो जो है निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को दिया गया है। जी। ये अयूब खान साहब के बाद, जनरल अयूब के बाद दूसरा जनरल है जिनको इस एजाज़ से नवाजा गया है। नाकाबिल फरामोश खिदमात जो जंग में जी है उनके एवज़ में। और आपको पता है कि जंगों के बाद कई इस किस्म की मतलब का एजाज़ात दी जाते हैं और वो जो जंग हमारी हुई है वो आपने देखा कि उसमें हमने इंडिया के घुटने टेकने पे मजबूर किया है और ऐसी जंग है जिसमें इंडिया ने तो हम अपनी तरफ से हमें उड़ा करके रखा था, लेकिन हमने घंटों में जो कुछ किया, जो खिदमत सर अंजाम दे दी, तो मेरे ख्याल में ऐसे ये एजाज़ात देनी चाहिए। एक बात तो ये है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने कंसर्न क्वार्टर से इनको कंसल्टेशन के बाद सिफारिश करते हैं, फिर आईनी तकाज़ी पूरी होते हैं। ऐसे ये एजाज़ जो होता है ये जो सरबराह को दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना तमाम मुसल्लह अफवाज गाजी शुहदा के नाम ये एजाज़ होते हैं, क्योंकि इज्तिमाई कोशिश जो होती है, एक टीम वर्क है ना, जंग कौम भी उसमें शामिल होती है, सबके नाम होता है, लेकिन चूँकि एक सरबराह होता है फ़ौज का तो इसलिए उसको ये एजाज़ दिया जाता है। और इससे ये है कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि इस जंग में हम सब ने हिस्सा लिया था। पॉलिटिकल फोर्सेस ने, आवाम ने, मीडिया फोर्सेस ने, सोशल मीडिया ने ख़ास करके, और मुसल्लह अफवाज ने तो वैसे भी, वो तो अरवल दस्ता था इस जंग का। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जिससे दुश्मन के लिए ये बायस शिकस्त है। मैं तो समझूंगा कि दुश्मन की एक और शिकस्त हुई है। जब हम अपनी सरबराह को जो है ना सिपाहसालार को इस हाई रैंकिंग पोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग दे दी, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी बायस शिकस्त है। अच्छा, नहीं, इसके फ़ौज के अंदर क्या असरात मरतब होंगे? देखिए जी, फ़ौज के अंदर तो आपको पता है जंगों के बाद इनफरादी एजाज़ात भी दी जाते हैं, मेडल दी जाते हैं, जो आगे हमारे मेरे ख्याल में 14 अगस्त को दी जाएंगे शुहदा को, गाजियों को जी। और दीगर मतलब है कि हर बड़ी फ़ौज में भी, फ़िज़ाइया में भी, नेवी में भी सबको नवाजा जाता है। लेकिन फ़ौज के अंदर ये चीज़ होती है कि एक हौसला बढ़ जाता है कि हमने हमारे सरबराह को एक आज़ाद हासिल हुआ,
پھر سیکنڈ طور پہ پھر اس میں جیسے پچھلے ہم دیکھتے تھے ایوب خان صاحب جو تھے اس کا تعلق پنجاب ریجیمنٹ سے تھا، تو پنجاب ریجیمنٹ والے خاص کر کے اس یونٹ والے بڑا فخر کرتے، ہمارے جو چیف تھے وہ ہمارے ایک تو چیف بھی تھے، ساتھ وہ فیلڈ مارشل بھی تھے، تو ان کا تعلق چونکہ 34 ریجیمنٹ پیفر سے ہے، تو اب یہ پیفر والے بھی کہیں گے انفنٹری ہے کہ جی ان کا 23 FF سے تعلق ہے، تو وہ بھی کہیں گے جی ہمارے یونٹ کے ایک چیف بھی تھے اور ساتھ ساتھ اچھا یہ یونٹ کا آپ نے ذکر کیا، مجھے سمیل ہوئی ہے آپ کے والد بھی اسی یونٹ سے تھے؟ ہاں کئی میں سرو کیا، اسی میں بھی کیا سر۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ واقعی یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس یونٹ کے اور بھی کئی امیر اعجاز محمود اور دیگر کئی اعلی افسران ہیں جن کو اعزاز ملے ہیں، اچھی یونٹ ہے ٹھیک، لیکن فیلڈ مارشل کا اعزاز تو ایک جی 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 میں یہی تیسرے بتایا ٹاپ کلاس کا اعزاز ہے پنجاب ریجیمنٹ کو، اور پنجاب ریجیمنٹ کے بعد اب یہ پیپر کو ملا۔ جی ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جناب عاصم منیر اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں، ایک تو جس طریقے سے افواج پاکستان کی سربراہی کی اور اس جنگ میں جو ہے قوم کو فتح نصیب ہوئی اور اس میں ان کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے، اسی طریقے سے قوم نے بھی انہیں اسی شان سے جو ہے وہ اعزاز سے نوازا ہے، اور توقع یہی ہے کہ افواج پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ قوم کی توقعات پر اسی طرح پورا اترتی میاں صاحب رہے میں گی۔ یہاں پہ ایک عرض کروں کہ دیکھیے اس جنگ میں سب نے حصہ لیا ہے جی اور خاص کر کے پولیٹیکل فورسز کی تو ذمہ داری تھی جی جو انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ڈپلومیٹک فورسز ہیں۔ ڈپلومیٹک فورسز سے مراد میرا وہ ممالک ہے جن کے ہمیں سفارتی مطلب ہمیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہر لحاظ سے، تو اور کوشش کی خاص کر کے سیز فائر میں۔ جی، اور دوسری چیز ہے وہ لوگ جس نے مطلب ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو انہوں نے اچھے انداز میں ان کو مطلب ہے کہ ہم نے وہاں کے سوشل میڈیا تو بالکل ایک وہاں کے انٹیریئر منسٹر کے سربراہی میں IT کے ایک سل تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں انہوں نے کیا کچھ کر دیا، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے اس کو، تو میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں نے جن مطلب اگر میڈیا میں ایسے تعلق ہے یا وہ لوگ جن کا جو غیر ملکی سفارتکار ہے جنہوں نے ہم کشیدگی میں کم کرنے میں مدد، تو ان کو بھی جیسے پبلک ڈے پہ دیتے ہیں عموماً تو ان کو بھی آزاد دینے چاہیے جو ہوتے اچھا ہیں۔ بنگی صاحب بڑا دلچسپ اتفاق ہے کہ پاکستان میں بھی 2 شخصیات کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، اور انڈیا میں جو کہ ہمارا دشمن ملک مخالف قوتیں ہیں سوری وہاں بھی 2 شخصیات کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ ایک تو مانک شاہ کو میرا خیال ملا تھا 1971 کی جنگ جس میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا تھا، اور دوسرا میرا جنرل کریاپا شاید اس طرف ان کو جو ہے وہ یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ اچھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیلنس بھی ہو گیا ہے؟ نہیں جناب آپ دیکھیں میاں صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وی آر ناٹ ان دا وار زون، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح معاملات ہوتے ہیں بہت مطلب ہے کیئرفل رسپونڈ کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جے شنکر پاکستان آیا تھا تو میں نے ان دنوں کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر جو انڈیا کے حالات تھے میں نے کھل کر کے بیان کیے تھے، میں نے ان کے بگوڑے بھی بتائے تھے اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، کتنے لوگوں نے کیا کچھ کہا، خودکشیاں بھی بتائی تھی۔ وی آر ناٹ ان دا وار زون، یہاں میں ذرا کیئرفلی رسپونڈ کروں گا، لیکن کیونکہ امن کی دور میں پھر امن کی بات ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ قطر کا دیا گیا جو تھا نا، جو یہ قطر میں دیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قطر کی شکست کا ہم نے بدلہ لیا ہے، تو یہاں تو یہ ضرور بنتا تھا، میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ناظرین، مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے دیے جانے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ جی بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے، خیریت سے ہیں؟ بس آپ کی دعا چاہیے، خیریت آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ، فوج کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ دوسرے آرمی چیف کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے۔ اچھا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسا اعزاز ہوتا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، اور خاص کر کے کیا اس سے مدت ملازمت پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو رائٹ کہ پریزیڈنٹ ایوب خان جو تھے، میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب وہ فیلڈ مارشل بنے تھے، سب ہم نے دور دیکھا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا پرسنل ذاتی آنر تو ہے۔ ان کے کیس میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا دیا تھا
क्या उसको बोलते हैं, फील्ड मार्शल। लेकिन यहाँ पे तो इस केस में तो बकायदा आपकी कैबिनेट बैठी है और कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, उन्होंने अप्रूव किया। तो ये एक प्रोसीजरल वाइज मैं समझता हूँ एक बड़ा ऑनर है और उस तरीके से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट कटिंग या कोई ऐसी चीज नहीं है जी। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जाहिर बात है फील्ड मार्शल का रैंक जो है वो एलिवेशन जो है वो आपको कब मिलती है, एक आर्मी चीफ को या किसी 4 स्टार जनरल को अगर उसने कोई बहुत आला कारकर्दगी की हो फॉर इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, खासकर जब कोई जंग वाले माहौल में उन्होंने मुल्क को या फौज को लीड किया हो बड़ी कामयाबी के साथ जी। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज से कोई तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने एक जगह पढ़ा भी था सोशल मीडिया पे कहीं पे, और मेरे दिमाग में बात आई कि यार ये क्यों लिखा गया है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी इनको जनरल आसिम मुनीर जो है इनको ये फील्ड मार्शल इनको बनाया जा सकता है जी। तो मेरे दिल में बात खड़की थी। तो आज जब ये सडनली ये खबर आई तो मैंने फौरन उस रिमार्क से लिंक किया। मैंने कहा देखो यार ये किसी का दिमाग चल रहा था इस तरफ कि ये ऐसा चीज हो सकती है और आज वो एक्चुअली रियलिटी बन के सामने आ गई। ऑब्वियसली इज अ बिग ऑनर फॉर द आर्मी, बिग ऑनर फॉर द आर्मी चीफ। और अब वो जनाब तीनों सर्विस चीफ जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, खैर वो तो खुद आर्मी चीफ है लेकिन नेवी, एयरफोर्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ है जो बाकी हैं वो 4 स्टार जनरल है, तो ये हो गए 5 स्टार जनरल। तो लिहाजा नाउ ही इज सीनियर टू दैट, ठीक है ना जी। और जारी बात है अब इनकी वर्दी भी बदल जाएगी, 4 के बजाय 5 तारे लग जाएंगे। तो ये एक जाती ऑनर भी है और ये फौज के लिए भी इज्जत है, पूरी फौज भी इसको इज्जत की निगाह से देखेगी कि हमारी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया गया। तो इनको भी एक्सटेंशन मिल गई है, वो जो एयर चीफ है उनको भी एक्सटेंशन मिल गई है। तो वो मामला जो लोग कह रहे थे कि पता नहीं नवंबर में आएगा या अगले साल आएगा, वो मामला पहले ही क्लियर हो गया। हाँ, दिस हैज टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज, क्योंकि ये वो मैंने कहा ना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें बाद में होंगी, अभी तो नहीं है, अभी तो हालात जंग में है, लेकिन ये भी फैसला जो है वो हो गया है। तो बस अब ये है कि वो आर्मी चीफ भी होंगे, वो फील्ड मार्शल भी होंगे और बिल्कुल मेरी नजर में वो इमर्ज कर गए एज अ मच मोर पावरफुल मैन इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि चूंकि बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम का मोराल बहुत हाई हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड हुआ है और हम एक बावकार मुल्क और कौम के तौर पर सामने आए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा होप्स मिली हैं। जो पाकिस्तान का माशरा जो है वो बड़ी मायूसी का शिकार था, उसको उम्मीद बंधी है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम में बहुत पोटेंशियल है और हम अब आगे बढ़ने का एक मौका भी मिला है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या हौसला अफजाई के लिए जो है वो ख़ास करके चूँकि इसमें बहुत कलीदी किरदार था एयरफोर्स का, तो क्या जो फील्ड स्टाफ था, जो टेक्नीशियंस थे, जो इंजीनियर्स थे, जो पायलट्स थे, जो दूसरा स्टाफ था, क्या उनको भी कोई माली मराहत मिलेंगी, कोई बोनस, कोई इस तरह से उनकी भी हौसला अफजाई होगी? देखिए जी, माली मराहत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ और ये बिल्कुल और होना भी चाहिए, ये मेरा जाती व्यू भी है, वैसे भी डिमांड भी है, ये सिचुएशन डिमांड करती है कि ये प्रॉपर जंग थी, ठीक है ना जी। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था कि जी वो 10 नहीं, ये तो जंगों की भी जंग थी, ये तो चूंकि स्मार्ट जंग थी, इसमें वो उस तरह के प्रलॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन ये तो मिनटों सेकंडों वाला काम था और उसमें जो है पूरी दुनिया को हमने, ये जदीद दौर की जंग थी और ये रोल मॉडल वो क्या कहते हैं कि वो हमने सेट किया है, ट्रेंड सेट किया है हमने कि इस तरह जंगें लड़ी जाएंगी, जदीद दौर की जंग ये होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत जल्द सुनेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर और जवान जिन्होंने बहुत जबरदस्त आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और दुश्मन के साथ मुकाबले किए, एयरफोर्स के पायलट्स ने है ग्राउंड पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, फिर हमारे एयर डिफेंस के लोग जो हैं जिन्होंने सारे मिसाइल फायर किए वो 6 घंटे में इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है उनको ऑपरेशनल गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे। स्टार जुर्रत, हिलाल जुर्रत, ये चीजें आप सुनेंगे और ये होना भी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि हम आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, आपकी मसरूफियत के बायस एक ख़ास जो अहम मामला है जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ,
دونوں ڈی جی ایم او کے درمیان جو ہے رابطہ ہوا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ 31 مئی تک جو ہے دونوں ملکوں کی افواج جو ہے وہ ضمانہ امن کی پوزیشن پر چلی جائیں گی. یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اب جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہ تمام، ایون چائنیز فار دیٹ میٹر، وہ ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں یہ ختم ہو اور ہم پری پاگلام والی جو پوزیشن تھی، امن والی پوزیشن، اس دنوں کی وہاں پہ واپس چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہم نے کچھ جگہ پہ ہم آگے گئے ہیں، ہم وہاں پہ واپس چلے جائیں گے. اور اس طرح ان کی بھی اگر کہیں نہ کہیں انہوں نے اندر پیش رفت کی ہے تو وہ بھی واپس چلے جائیں گے. تو بیک ٹو جو پیس ٹائم پوزیشن، یہ ایک اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی یہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی. تو یہ تو ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے آپ کی ڈی اسکلیشن کا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کی جارحانہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی انڈیا سے آ رہی ہیں، ان کے وزیر کر رہے ہیں، ان کے ڈیفینس منسٹر، ان کے جرنیل، ان کے پرائم منسٹر، میں اس چیز کو رول بلاک نہیں کرتا ہوں. اس دفعہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہوں اور وہ جناب نے ٹیکن بائی سرپرائز. ان کی تیاری ان کی بالکل مکمل ہے، بلکہ اور زیادہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ون اپ ہونا ہے پاکستان کے خلاف اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں دیکھیں جی، جب جنگ ختم ہوئی تھی تو ہم ون اپ تھے. لہذا ہمیں اپنا گارڈ لوڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں، چاہے بے شک یہ ڈی جی ایم او کی بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آخری سوال. آج انڈیا کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے جی کہ یہ سیز فائر تو ہم دونوں نے باہمی گفتگو کے درمیان طے کر لیا تھا، امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں. جبکہ ہمارے سامنے جو چیز آئی تھی وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ جی کہ یہ سیز فائر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور انہوں نے مختلف فورمز پر متعدد بار جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ جنگ ہم نے ختم کروائی ہے، جنگ بندی میں ہمارا کردار ہے. اور وہ تو آگے بھی بات کرتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں دونوں ملک جو ہیں وہ مذاکرات کریں اور ہم ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن بھارت کیوں ہچکچا رہا ہے؟ بھارت کیوں امریکہ کے کردار سے جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت بھارت جو ہے وہ ایک مس انفارمیشن کا معاملہ چل رہا ہے، بڑی سخت پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں پہ. اور اس لیے وہاں سے جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے، میرا خیال اس کو آن دا فیس ویلیو ہمیں نہیں لینا چاہیے، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ وہ یہ کیوں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا ان کے مقصد ہیں. اور لہذا اس لیے اب ایسی ان کی اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہی ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے 15 دن میں دیکھا ہے جو ان کے میڈیا نے کیا ہے، جو کہ ان کے فوجی افسروں نے کیا ہے، ان کی پریس بریفنگ جیسی ہوئی ہے. تو لہٰذا میرے خیال ہمیں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ امریکن جو کرانا چاہتے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ انہوں نے کرا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں ڈی اسکلیٹ کریں. اب معاملہ فار دا ٹائمنگ ڈی اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا بھارت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مودی ایک بڑا غیر ذمہ دار، ایک ریش اور اس طرح کی پرسنالٹی ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے مذاکرات سے گھبرا رہا ہے، وہ مذاکرات سے روگردانی اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ امریکہ یا کسی بھی ملک کا احسان نہیں لینا چاہتا کہ یہ کہیں ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پر نہ بٹھا دیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات سے وہ اس لیے بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو دہشت گردی کے علاوہ باتیں نہیں کرنی. آپ کے خیال میں وہ آرٹیکل 370 وڈرا کریں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کشمیر سے نکلیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کہتا آزاد کشمیر ہمیں دو. تو لہٰذا اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت وہ کسی موڈ میں ہے وہ کمپرومائز کرنے کے یا پرانی پوزیشن پہ جانے کے لیے. تو لہٰذا یہ پریشر جاری رکھیں گے. اور ہاں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے بہت بڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ڈنڈا آتا ہے کہ پھر کسی نیوٹرل جگہ پہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ دن میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. لیکن میں اس سے کوئی زیادہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. جب تک مودی پرائم منسٹر ہے کوئی خیر خواہ کی امید نہ رکھیں، بس یہ یاد رکھیں. بریگیڈیئر صاحب، گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے فیلڈ مارشل کے عہدہ کے حوالے سے اور
جو ڈی جی ایم او کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اور تیسرا جو بھارتی سیکرٹری خارجہ نے نیا پنڈارا باکس کھول دیا ہے کہ جی اور امریکہ کے کردار کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ان کی حکمت عملی ہے، ان ایشوز پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب موجود تھے، اور ابھی ہم گفتگو کریں گے فاروق بنگئی صاحب سے، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ جی فاروق بنگئی صاحب، خاص کر کے ڈی جی ایم او کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ 31 مئی تک جو ہے دونوں ملکوں کی افواج ضمانہ امن کی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی، کیا یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ اب اس سے توقع لگائی جا سکتی ہے کہ معاملات درست سمت کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں؟ جیسا بات یہ ہے کہ سیز فائر جی کا جو فیصلہ ہوا تھا، جی اس کے بعد یہ جو آج ان کا رابطہ ہے، درمیان میں اور بھی رابطے ہوئے ہیں، اس کو میں اس کے سیکنڈ دوسرا اہم اور مثبت رابطہ قرار دیتا ہوں۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے ہاٹ لائن کا برقرار رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوجی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا اقدامات کرنے میں آسانی ہو۔ جی یہ جو امن کی پوزیشن میں جانا فوجوں کا جو ہے نا، جیسے کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی بھی تاخیر سے کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جی پاز اینڈ ری پلے کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ پراپر جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھ لوں تو میں اپنی نزدیک اس کو بہت بڑا فیصلہ نہیں، پراپر سیز فائر تو ابھی بھی نہیں ہے، یہ تو صرف نہیں، یہ جو اقدام ہے، دیکھیں ہاٹ لائن اقدامات کیے جا رہے ہیں دونوں میں ملکوں بتا رہا ہوں نا، اس کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکیں، کیونکہ آپ نے ایک ٹائم فریم وضع کیا امن کی پوزیشن پہ جانے کے لیے، ٹھیک یوں کہہ سکتا ہوں میں تو اپنی طور پہ یہ کہوں گا کہ جو خطرہ تھا ایک ری پلے کا، کشیدگی بڑھنے کا، وہ تو ایک اگر میں کہوں کہ ٹھل گیا ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح، لیکن یہ کہ اس کے وہ خطرہ جو ہے نا کم سے کم 80% فوری طور پر نہیں، ایسا کوئی کم ہو گیا، لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پر کوئی ایسا کوئی رد عمل کسی کی جانب سے بھی آئے گا۔ اب جب آپ اس پوزیشن پہ جائیں گے تو اس وقت ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، ہاٹ لائن سے یہ بڑا فیصلہ ہے، سیز فائر کے بعد اس کو میں بہت اہمیت دے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے بنگئی صاحب، جو سمجھ آتی ہے نا کہ بھارت نے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور وہ اب کسی اور قسم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہ اس کو کسی اور طرح سے لے رہے ہیں، وہ اس کا یعنی کہ کوئی اور حکمت عملی جو ہے وہ اپنانا چاہ رہے ہیں۔ اور مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی طور پر بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو کا معاملہ، وہ اس جنگ میں بھی جو جس پوزیشن پر ہے وہ سٹیٹس کو چاہ رہا ہے کہ چلیں یہ اس کو یہیں روک دیا جائے، اس کے نتیجے میں جو ہے مذاکرات کا کوئی دروازہ نہ کھل پائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ کے کردار کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جیسا میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطرہ جو تھا وہ تاخیر ٹھیک ہے کی وجہ سے کوئی جو تھا ممکنہ وہ ٹل گیا ہے ایک قسم کا، یا اس کے خدشات کم ہو گئے اس ایکشن کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ سفارتی سطح پہ سرگرم ہے، ٹھیک ہے تاخیر سے ہمیں اتنی نقصان نہیں ہوگا، لیکن سفارتی سطح پہ وہ جو ہے نا سرگرم ہے، تو اب سفارتی سطح پہ وہ اس کو لے کر کے جو ہے نا جیتنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا جی، یہ جو ٹائم فریم اس نے بڑھایا ہے دیا آپ کو، یہاں تو امن ہو گیا لیکن وہاں امن نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک دن کہا تھا کہ وہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرے گا، اب وہ فیلڈ میں ڈیلے ٹیکٹس پہ آ گیا ہے۔ اچھا ہاں، لیکن مذاکرات میں بھی یہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی اور طریقے سے اس کو ٹویسٹ کرے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ اقدام جو ہوا ہے، یہ جو فیصلہ ہے میرے نزدیک بہت اچھا۔ بنگئی صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ریلیشن تھے، اب اس میں ہمیں کوئی تھوڑی سی لچک دکھائی دے رہی ہے، کوئی کمی دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ جس طرح ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے انڈیا سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے، وہاں سے ایپل کمپنی کے وہاں مینوفیکچرنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ان کے دونوں میں تناؤ آ رہا ہے، تعلقات میں تناؤ آ رہا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے امریکہ کو ہر معاملے میں، اور اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ
امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن جو ہیں وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، تو کیا اس سے پاکستان کے لیے کوئی راستے جو ہے وہ ہموار ہو رہے ہیں آگے چل کر؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے میرے ساتھ بات یہ ہے، پہلے تو آپ نے وکرم کی بات کر دی تھی، وہ جی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روایتی جنگ ہے لیکن پاکستان اس کے، میں اس طرف بھی آؤں گا، پاکستان نے اس میں کوئی اٹامک اس طرح یوز کا حوالہ نہیں دیا تھا، اشارہ نہیں ملا تھا۔ ٹھیک ہے روایتی جنگ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کنونشنل وار بلکہ ہائی ٹیک کنونشنل وار تھی یہ، ٹھیک، ہاں یہ اس سے اوپر تھی، نئی جنگ تھی یہ۔ اچھا ایک تو چیز ہے، میں اسے اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ دوسری چیز جہاں تک وہ کہتا ہے کہ جی ٹرمپ نے ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں انڈیا میڈیا کے مطابق سیز فائر کا دعویٰ جو ہے ٹرمپ نے 7 بار دہرایا ہے، میں انڈیا میڈیا کا حوالہ دے رہا ہوں، جی جی 7 بار دہرایا ہے۔ پھر اس جو ایکس پہ اس کے جو ایکسپریشن ہے جو سیز فائر کی بات تھی، جو اس نے بتایا کہ دونوں جو ہے نا رضامند ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارا ہاٹ لائن پہ رابطہ بھی ہوا ہے اور دونوں ملکوں کی طرف سے اس چیز کی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ وضاحت کی گئی ہے۔ جی اگر ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا تو وہ پھر کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اور کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بات کریں گے۔ فوری طور پہ بیک وقت سیملٹینیسلی دونوں ملکوں کی طرف سے سیز فائر کو قبول کیا گیا، ٹھیک، یہاں وہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سائڈ انڈیا یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جی آپ کی خود مختاری کہاں گئی؟ آپ سے پوچھے بغیر ٹرمپ نے آپ کی سیز فائر کا فیصلہ کیا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پتلی سی گلی ہے الجھا ہوا راستہ، چاہے تو پلا دو خدا کا واسطہ۔ اب وہ پتلی سی گلی میں ہے جی اور الجھا ہوا راستے میں گھس چکے ہیں انٹرنلی بھی، ٹھیک، تو اس سے کیونکہ یہ اس نے بریفنگ میں کہا ہے، خارجہ سیکرٹری نے وہ اسے بریفنگ میں کہا ہے۔ اچھا خان صاحب ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی کہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، انڈیا جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے اور ایک کبھی کوئی ڈھکوسلا ڈھونڈتا ہے، کبھی کوئی ڈھکوسلا ڈھونڈتا ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ شاہین استعمال ہوا ہے، شاہین میزائل استعمال ہوئے ہیں اس میں، اس مارکے میں۔ پھر کہا گیا جی کہ پاکستان گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان نے دونوں کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ ایسا نہ تو ہم نے کوئی شاہین استعمال کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل پر کوئی ہم حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں بھارت جو ہے وہ اس قسم کے ڈھکوسلے گا؟ اچھا میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کروں۔ اب وہ خود مختاری کا ان کو بتایا جا رہا ہے انٹرنلی، تو اس لیے یہی راستہ اس نے لے لیا۔ ایکچولی دیکھیں تو جب آپ نے ذکر کیا جیسے بغیری صاحب کے ساتھ تھرڈ پارٹی سے ہو، دیکھیں تھرڈ پارٹی انکوائری کے ہم نے ان کو آفر کی تھی، وہ اس نے قبول نہیں کیا، لیکن شکر ہے کہ اس نے تھرڈ پارٹی ثالثی کو سیز فائر کو قبول کیا۔ اگر اس وقت ٹرمپ اس میں مداخلت نہ کرتا تو کشیدگی کبھی ختم نہ ہوتی، خطے کو بہت نقصان ہونا تھا، دونوں ملکوں کا بھی نقصان ہوتا، وہ بہت خوشائند اقدام تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی کے جو ہے نا ثالثی سے ڈر رہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی بات بھی آئے گی، ایویڈنس بھی دینا پڑے گا، کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا، اور اس سے پس پش ڈالنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے امریکہ کا کہہ دیا، دیکھیں ٹرمپ کی جتنی پالیسی ہے ری شپنگ آف امریکن پالیسیز میں سب سے پہلے کہ اسٹریٹجک آپ کے جہاں جہاں تعلقات ہیں یا ٹیکنیکل آپ کا جو دوستی ہے تو اس کو بیس کر رہا ہے، اس کو فاؤنڈیشن بناتا ہے، اس کے اوپر وہ عمارت کھڑی کرتا ہے اس کی ڈیلز کی، اکنامک ڈیلز کی بھی۔ تو ایک بہت بڑی منڈی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا یکدم پیچھے ہو جائے، اس سے بڑی منڈی ہے، وہ سب کے لیے اٹریکٹیو منڈی ہے۔ ہم کچھ ہمارے مطلب ہے کہ دوست ممالک کے لیے بھی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس کشیدگی ختم کرنے میں ثالثی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تو وہ تو امریکہ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس کیس میں جو تھرڈ پارٹی ہوگی، ثالثی ہوگی، جو بات چیت ہوگی، اس میں امریکہ انڈیا فیس نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا یہ کیوں الزام لگائے جا رہے ہیں پاکستان پر کہ جی وہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور شاہین استعمال؟ سر وار پروپیگنڈے میں اس طرح چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس بار انڈین نے میڈیا نے جی اور وہ حکومت کے کہنے پہ جتنا جھوٹ بولا ہے نا، انٹرنیشنلی انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کی ہے۔ اب تو وہ سچ بھی بولے گا تو کسی نے نہیں ماننا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز یہاں پر ذرائع کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے انڈین حکومت نے باقاعدہ طور پہ میڈیا کو ہائیجیک کر دیا تھا کہ آپ نے جو ہم کہیں گے وہ آپ نے کہنا ہے، ٹھیک، مکمل طور پر۔ ہم تو یہاں جو تجزیہ کرتے تھے نا فیکٹ اینڈ فگر پہ، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ کہتا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کراچی پہ حملہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، ہوگا آرمی چیف یہاں اتنا جھوٹ کہ آرمی چیف گرفتار ہو گیا جی۔ تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے سر؟ آج کا فیلڈ مارشل کو اس نے گرفتار کروایا تھا، شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ صحیح بات ہے۔
اصل میں نا بھارت جائزہ لیا جائے نا، دیکھیں ہمیں اپنے مخالف کے بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے نظر جو آتا ہے نا، اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ بھارت کو جو ہے نا وہ مودی کی پالیسیاں لے ڈوبی ہیں. وہ انہوں نے بھارت ایک بہت مختلف قسم کی زبانوں بولنے والا معاشرہ تھا، مختلف عقائد رکھنے والے لوگ تھے، مختلف کلچرل کے لوگ تھے وہاں آباد تھے، اور وہ ان کو لبرلزم سوٹ کرتا تھا. جو انتہا پسندی آئی میرا خیال اس کی وجہ سے وہ سارا معاشرہ تتر بتر ہو گیا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اب یہ ان کی ناکامی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے. آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ اس میں اب جو صورتحال بنی ہے شکست کے بعد، کہتے ہیں نا جی کہ شکست کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کو خود ہی برداشت کرنا پڑتا، اور یہ مودی کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ شکست کو فیس کرنا پڑے گا، اور کامیابی کے جو ہیں وہ ہزاروں وارث بن جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں مودی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہاں کوئی پولیٹیکل چینج کا راستہ ہموار ہو رہا ہے؟ مالک آپ میری بات مانتے تو ہے نہیں. جو میں اتنی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس میں ملک کو ماڈرنائز کروں گا، اس نے موڈینائز کر دیا ہے. ہر طرح موڈی گیا، خود بھی جھوٹ بولتا ہے، میڈیا کو بھی کہا جھوٹ بولو، حالانکہ اچھے تجزیہ نکار ہوتے تھے وہاں پہ، بہت اچھا تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں، خیر جانبدار. اس نے سب کو موڈینائز کر دیا، جھوٹ. اچھا ویسے نا اس میں بھی اس کا ایک میں جو سمجھتا ہوں نا کہ اس نے ہر چیز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہائی جیک کیا. انہوں نے بڑا اچھا میڈیا تھا وہاں انڈیا کا، لیکن انہوں نے جو لبرل لوگ تھے وہ ان کا صفایا کر دیا، اور خاص کر کے میڈیا کے اداروں کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سرمایہ داروں کے ہاتھوں بکوا دیا، ان کو سیل کروا کے اپنے پروردہ جو جن کو انہوں نے خود بوسٹ دیا تھا سرمایہ داروں کو، ان کی جھولی میں ڈال دیا. اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے چاپلوسی کرنے والے اور جس طریقے جس کا اثر آپ دیکھا آپ نے کہ جس طرح کا ان کا میڈیا کا پوری دنیا میں جو اس وقت تماشا بنا ہوا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ جن لوگوں کو انہوں نے بھرتی کروایا، جن لوگوں کو آگے لے کر آئے، وہ ان میں دوڑ لگی ہوئی تھی، کمپٹیشن تھا کہ ایک تو مودی کی سب نے تعریف کرنی اور دوسرا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا، فیک نیوز. میں آپ کو بتاتا ہوں، غزہ سے اٹھائے گئے ویڈیوز، جگہ جگہ سے اٹھائے گئے ویڈیو، پرانی ویڈیو اور فیک نیوز. آپ یقین کیجئے، آپ کہتے ہیں مودی کا مستقبل کیا ہے، مودی نے انڈیا کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ انڈیا کا مستقبل کیا ہے. سینٹ پینٹ کے لڑائی میں ایک ٹرم چلتا تھا ڈنگ کڑیجا، کوارڈ شہر میں یہ بہت عام ہے، جس چیز کا سروپا کوئی پتہ نہ ہو، وہ کہتا ہے ڈنگ کڑیجا پروگرام ہے. ایک بابا جی آتے تھے اور وہاں تحصیل گیٹ میں کھڑا ہوتا تھا، آواز لگاتا تھا کہ ایوب میرے پتر کو نہ مارو. پھر کہتا ہے میرے پتر انڈیا ایوب کے ساتھ لڑائی نہ کر. پھر وہ جمپ لگاتا تھا، گھومتا تھا اور آواز لگاتا ڈنگ کڑیجا. اچھا تو وہاں پہ لوگ پھر کہتے ہیں یار ڈنگ کڑیجا مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی. تو آج کل انڈیا کا پروگرام جو ہے نا وہ ڈنگ کڑیجا پروگرام ہے، کوئی سمجھ اس کی نہیں آ رہی ہے. اچھا لیکن منگے صاحب ہمیں اپنے معاملات بھی دیکھنے چاہیے. بڑا پاکستان میں بھی کہا جا رہا تھا کہ انسٹیبلٹی میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے، لیکن اب رسپانسبلٹی کا جائزہ لیا جائے تو اب اس جنگ کے دوران جو ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں صاحب اس جنگ کے بعد ہمیں 3 چیزیں بڑی اہم ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری یونٹی کو چیلنج کیا جاتا تھا نا، جی ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنے متحد ہیں. ہمارے اندر ابھی ہمارے صفوں میں اتحاد ہے. ٹھیک ہے سر، صفوں میں کوئی ملک کے لیے کچھ نہیں ہے، اس طرح اختلافات نہیں ہیں، ہم متحد ہیں. دوسرا جو سوشل میڈیا میں پہ جو بات آتی تھی نا کہ سوشل میڈیا غیر ذمہ دار ہے، لیکن اس جنگ میں سوشل میڈیا نے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے نا، میرے خیال میں مثالی مظاہرہ ہے. بالکل ان کے فیک نیوز کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، ٹکا کر کے جواب دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے، اور خبری بھی دیا آپ کو سب کچھ. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو تھا کہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے ہماری فوج چھوڑے، آپ دفاعی کیپیبلٹی پہ جو تھوڑا بہت ان کو مطلب ہے کہ وہ غلط فہمی تھی نا، وہ مکمل طور پہ دور ہو گئی ہے. اب ان کو ٹائم لگے گا ہمارے معیار پہ آنے کے لیے. ہائی ٹیک وار ہم نے لڑی ہے سر، سالوں کے فیصلے ہم نے دنوں میں کر دیے. اچھا خان صاحب بالکل آپ درست کہتے ہیں کہ سالوں کے فیصلے جو ہے دنوں میں، بلکہ
یہ گھنٹوں اور منٹوں میں ہوئے ہیں فیصلے، باقی تو وہ لوازمات تھے نا ساتھ، وہ چلتے رہے اور ایک ماحول تھا وہ نارملائز ہونے میں وقت لگا، لیکن اصل جو فیصلہ کن مرحلے تھے وہ تو بہت محدود سے تھے، اور اسی میں جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان سرخرو ہوا، اور افواج پاکستان نے جو ہے وہ انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر دیے ہیں تاریخ میں۔ جی وہ یہ ہے جیسے بگڑی صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اس طرح ہو جائے گا، خیال نہیں ہے یہ ہوگا مکمل طور پہ۔ جتنے جوانوں نے حصہ لیا ہے جی میریٹوریل مطلب ہے ان کا جو بھی وہ اس کا حق بنتا ہے، جو شہداء ہے، غازی ہے، جنہوں نے ایک اوپر سے لے کے نیچے تک کے رنگ کے مطابق نہیں دیکھا جائے گا کس کا کیا رنگ تھا، جتنی کنٹریبیوشن کی اس کو اعزازات دی جائیں گی اور ان کو بینیفٹ بھی ہوگا۔ ٹھیک، ہاں، مسلح افواج میں، بڑی فوج میں، فضائیہ میں اور بحری میں، سب کو۔ صحیح صحیح۔ اچھا خان صاحب، ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے چونکہ ماحول بہت اچھا بن گیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا قوم کو ایک ہوپ جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے، لیکن کیا چونکہ بہت زیادہ ایشوز جو ہیں نا وہ ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے سیاسی استحکام کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد، اس جنگ کے بعد پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام آ سکے گا؟ دیکھیے جی، معاشی استحکام تو آپ دیکھیں وہ تو لمبا سفر ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں ایک چیز آپ نے مجھے یاد دلائی، وہ یہ ہے کہ جن ممالک کے لیے انڈیا نے اپنی جو ہے نا منڈیاں بند کر دی ہے، ہمیں ان ممالک کے لیے اپنی منڈیاں کھولنی چاہیے، ٹھیک، کم ٹیرف پہ، ٹھیک، کیونکہ ان ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ پہلی تو میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، جو سیاسی استحکام ہے میرے خیال میں ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے دشمن کے خلاف اتنا بڑا مرکہ جو ہے نا سر کر لیا ہے تو ہمیں سیاسی طور پہ بھی ابھی یہ آپس میں مطلب معاملات ختم کر کے یہ جنگ بھی ختم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک، درست کہتے ہیں آپ کہ جب تک پاکستان کے انٹرنل معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم اندرونی طور پر استحکام نہیں پا سکیں گے، اور ہمیں تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں سماج کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں پاکستان کے سرمایہ کاروں کو، پاکستان کے اقتصادی پلرز کو جو ہے وہ بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہ ہمیشہ بنگی صاحب میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی معاشرہ، کوئی قومیں جو ہے نا وہ اٹھتی ہیں نا تو وہ پھر اس کے تمام کل پرزے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز اور سب سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہتری آتی ہے نا وہ ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اب معاشرہ جو ہے اس کے سارے شعبے جو ہیں وہ میرا خیال بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اور یہی حال دوسری طرف نا امیدی کا ہے۔ جب نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت سے گزرے ہوئے ہیں، پاکستان پر بہت خوفناک وقت تھا جب نا امیدی اس حد تک تھی کہ لوگ کہتے ہو یہ ملک نے بس اسی طرح ہی رہنا ہے اور جو یہاں سے بھاگ سکتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے، یہ فکرہ بولا جاتا تھا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ تو وہ والا وقت بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سرخرو کیا ہے، ایک قوم کو امید بندھائی ہے، تو ہمیں توقع کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرف قدم بڑھانے چاہیے کہ پاکستان کے تمام معاملات، تمام شعبوں میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ صاحب ہمیں دو چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہے، ایک قوم کو اپنی طاقت اور اتحاد کا اندازہ ہو گیا ہے، ٹھیک، کہ ہم کتنی مضبوط ہے قوم کو، اور پھر ہمیں جو ہے دفاعی کیپیبلٹی کا اندازہ ہو گیا اس جنگ سے، ٹھیک ہے، اور خوف جو تھا فوبیا، انڈیا فوبیا ختم ہو گیا، بالکل درست، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں، باقی آپ دیکھیں اب فوبیا جو ہے وہ انڈیا کو ہوا ہے کہ ٹو فرنٹ وار ہوگا، وہ بنگلہ دیش کیا کرے گا، نیپال میرے ساتھ کیا کرے گا، چائنا کی طرف سے ہوگا۔ آپ نے ویسے یہ بہت زبردست فکرہ بولا آپ نے، اب جو ہے نا انڈیا خوف، ہمارا فوبیا ختم، اب انڈیا ہم نے سائیکولوجیکل وار جو لڑی ہمارا فوبیا ختم، ہمیں پتہ چل گیا اب انڈیا کو جو ہے نا ہر طرف سے فوبیا۔ چلے بگڑی صاحب آج آپ نے بہت جذباتی کر دیا، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔